अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुशाहिदीन किराम, माह रमज़ान का 1 या 2 दिन बाकी रह गया है। ईद बिल्कुल करीब है। बहुत सारे लोगों की तरफ से सवालात आते रहते हैं कि हम इस साल की ईद कैसे मनाएं। इस मुख्तसर से वीडियो में ईद के अहकाम मुख्तसर तौर पर बयान करने की कोशिश की जाएगी ताकि आम लोग सुन करके उस पर बआसानी अमल कर सकें। सबसे पहले जब हम चाँद देख लें, जो कल या इंशाअल्लाह परसों हमें नज़र आ जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर बयान करें, जैसा कि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने उस आयत में ज़िक्र किया है जिसके ज़रिए से रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, कि गिनती को पूरी कर लो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई हिदायत पर तकबीर बयान करो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब ये नेमत जो रमज़ान की शक्ल में हमें मिली है, इसके रोज़ों, इसके इबादतों के ज़रिए से जो हमने फ़ायदा उठाया है, ईद का चाँद नज़र आने के बाद तकबीर के कलिमात कहें। तकबीर के कलिमात हम सभी जानते हैं, ईदैन के मौके पर हम पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन कलिमात को अदा करते थे और कहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने इसी तरीके से सुना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तकबीर के कलिमात हैं, आप उसको अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा अमल है कि आप सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी की कोशिश करें अगर नहीं अदा कर सके हैं, क्योंकि एक वाजिबी इबादत है, फ़र्ज़ है हर एक पर जो साहिब इस्तिताअत हो, जिसके पास एक दिन के अलावा दूसरे दिन का गल्ला मौजूद हो, वो कोशिश करे कि इस फ़रीज़े को अदा कर सके ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर व सवाब हासिल कर ले। सदक़तुल फ़ित्र के अदायगी के बाद जब आप ईद की नमाज़ के लिए तैयारी करें तो उससे पहले बहुत सारी छोटी छोटी सुन्नतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही अहादीस के ज़रिए से हमें पता है। आप गुस्ल करें मुकम्मल तौर से, जैसे आप पहले के ईदैन में गुस्ल किया करते थे। यहाँ तक कि हैज़ और निफास वाली औरतों को भी इन सारी सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि वो इससे मुस्तस्ना नहीं है। ये ईद की नमाज के लिए नहीं है, बल्कि ये ईद के दिन के लिए ये सारी सुन्नतें हैं जिसको अपनाने की ज़रूरत है। गुस्ल करें, खुशबू लगाएं और सबसे उम्दा लिबास पहनने की कोशिश करें। जो आपके पास सबसे बेहतरीन लिबास है उसको पहनें, ज़रूरी नहीं कि वो नया लिबास हो। इसी तरीके से फ़जर की नमाज़ बाजमात पढ़ने की कोशिश करें। अगर घर के अंदर जमात कायम कर रहे थे, कोताही ना इख्तियार करें। बहुत सारे लोग ईद की तैयारियों में फ़जर की नमाज़ को ही ज़ाया कर देते हैं। फ़जर की नमाज़ पढ़ें। उसके बाद सुन्नत है कि आप ईद की नमाज़ से पहले ताक खजूरें खा लें, क्योंकि ये फ़ित्र का दिन है, इफ़्तार का दिन है। सुन्नत है कि आप ईद की नमाज़ से पहले ही खजूरें खा करके, पानी पी करके आप इफ़्तार कर लें। उसके बाद फिर आप जब बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन लिबास पहन लें। इस साल तो ईदगाह जाने का मौका नहीं है, या जिन लोगों के पास मौके हैं वो ईदगाह में या खुले मैदान में नमाज़ पढ़ें, या मस्जिदों तक जिनकी रसाई है वहाँ जा कर के अदा कर सकते हैं। अलबत्ता जिनके लिए ये मौका नहीं है वो अपने घर के अंदर ही ईद की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ईद की नमाज़ जमहूर उलमा के नज़दीक गरचे सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन उलमा की एक बहुत बड़ी जमात है जो कहती है कि ये नमाज ईदैन की फ़र्ज़ है, और यही राजे भी है। अहादीस की रोशनी में हमें यही पता चलता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज़ में उन औरतों को भी ईदगाह जाने का हुक्म दिया जो हैज़ व निफास की हालत में हो, यानी गोया उनके पास शरई उज़्र है। उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते थे कि उन्हें ईदगाह ले जाया जाए। यहाँ तक कि सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनके पास पर्दे ना हो, जिल्बाब ना हो जिसको चद्दर बना सकें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी बहन जो है, यानी दूसरी मुसलमान औरत, उसको अपनी चद्दर में छिपा करके ईदगाह ले जाए। तो इन सारी ताक़ीदात से पता चलता है कि ईदैन की नमाज़ फ़र्ज़ है, जिसके अंदर कोताही बहुत ही ख़तरनाक है। चुनांचे ईद की नमाज़, इस साल की जो हमारी ईद की नमाज़ है,
وہ ہم اپنے گھر پر رہتے ہوئے ادا کریں گے، نہ کہ قضا کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ عیدین کی نماز جو ہم گھر پہ ادا کرنے جو گھر پہ پڑھنے والے ہیں وہ قضا ہے، اور قضا کے تعلق سے علماء کی ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ عید کی نماز اگر چھوٹ جائے تو پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے عید کی نماز اس سال کی گھر پر جو ہے وہ ادا ہے، نہ کہ قضا ہے۔ جیسا کہ پہلے سالوں میں اگر کچھ لوگوں کی عید کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو ان کے پاس ان کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ چاہیں تو عید کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، چاہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت پڑھ لیں، لیکن اس سال ہم سب کی عید کی نماز جو ہے وہ ادا ہی ہے۔ چنانچہ ہم اپنے گھر پر رہتے ہوئے گھر کے جو افراد ہیں، جو فیملی ہے، یا اگر روم میں کئی لوگ ہیں تو عید کی نماز اجتماعی طور پر پڑھنے کی کوشش کریں باجماعت۔ عید کی نماز کا بہت ہی سمپل اور آسان سا طریقہ ہے۔ 2 رکعت کی نماز ہے، نہ اس سے پہلے کوئی اذان ہے، نہ ہی کوئی اقامت ہے، نہ ہی کوئی سنت کی نماز ہے پہلے اور نہ کوئی بعد میں۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اس نماز کی شروعات کریں۔ پھر اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھیں۔ دعائے استفتاح جس کو ہم دعائے ثنا بھی کہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعث بینی و بینہ، جو بھی دعا آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد 7 بار ایکسٹرا تکبیر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر تکبیر پر رفع یدین کرے، یہی بہتر ہے، کیونکہ قیام کی حالت میں تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا احادیث سے ثابت ہے۔ جب 7 بار تکبیر کہہ لیں، ایکسٹرا تکبیر تحریمہ کے بعد، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بھی آپ کو یاد ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یاد ہے تو سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ پہلی رکعت میں آپ سورۃ الاعلیٰ پڑھیں، اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے اٹھیں، پھر سجدے میں جائیں جیسے عام نمازوں میں سجدے میں جاتے ہیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب آپ دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہوں تو پھر 5 بار آپ ایکسٹرا تکبیریں کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہر تکبیر پر رفع یدین کریں پہلی رکعت کی طرح۔ اس کے بعد پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور پھر کوئی سورہ پڑھیں، پھر رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور تشہد کریں۔ یہ مختصر سے عید کی نماز کا طریقہ ہے، بالکل 2 رکعت کی نماز جیسے ہم فجر کی نماز جہری طریقے سے پڑھتے ہیں، ویسے ہی عید کی نماز بھی ہمیں پڑھنی ہے، کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایکسٹرا تکبیروں کے۔ اگر کوئی شخص تکبیر کہتے ہوئے کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس نے 7 بار کہا پہلی رکعت میں کہ 6 بار کہا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تکبیروں کے تعلق سے، بلکہ صحیح احادیث میں 6 تکبیروں کا بھی ذکر ملتا ہے، اور صحابہ کرام سے تو مختلف تکبیرات کا ذکر ملتا ہے مختلف روایات کے اندر، اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص بھول بھی جاتا ہے، اگر آدمی کھڑا ہوا پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد اگر وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھ دیا، دعائے ثنا بھی نہیں پڑھ سکا، ایک مثال کوئی سورہ پڑھ لیا، تو بھی اسے سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کے ساری تکبیریں جو ہے صرف اور صرف مستحب ہیں، نہ کہ واجب ہیں۔ لہذا ہمیں اس تعلق سے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ ہم اپنا ذہن انہی تکبیروں کے گننے میں لگا دیں اور نماز کا خشوع اور خضوع ہی ختم کر دیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، ہماری عید کی نماز ختم ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ جو بڑے زور و شور سے خطبے کے تعلق سے سوشل میڈیا پر اچھالا جا رہا ہے، یہ شرط نہیں ہے عید کی نماز کی صحت کے لیے، خطبہ شرط نہیں ہے۔ عید کی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن جو شخص استطاعت رکھتا ہے، خطبہ ویسے عیدین کا جو خطبہ ہے وہ ایک طرح سے وعظ اور نصیحت ہے، جمعے کے خطبے کے طریقے سے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ گھبرا گئے ہیں کہ کیسے ہم خطبہ دیں گے۔ جو صاحب استطاعت ہیں، حمد و صلوات کے بعد 2-4 منٹ وعظ و نصیحت کر دیں، دعا کر لیں، خاص طور سے جو اپنے فیملی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے، اور جو 2-4-6 لوگ اکٹھا ہو کر کے جو پڑھ رہے ہیں روم کے اندر ان کے لیے بھی ہے۔ اب تک تو ہم نے اپنا امام بھی منتخب کر لیا ہوگا اور ہمیں 5 وقت نماز بھی پڑھا رہا ہوگا، جمعہ کے دن جمعہ کے بدلے ظہر کی نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھ رہے ہوں گے، تو کچھ نہ کچھ تو اسے دین کی باتیں معلوم ہوں گی۔ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو تھوڑا سا حمد و صلوات کے بعد وعظ و نصیحت کر دے، تاکہ اس سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے اور اس کا بھی اجر و ثواب ہم حاصل کر لیں۔ اگر صاحب استطاعت نہیں ہے، اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تب تو خطبے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر باجماعت ہے پھر بھی کوئی شخص استطاعت نہیں رکھتا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی استطاعت ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ مکلف کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنا استطاعت ہو اتنا کر لو۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو، اتنا تقوی اختیار کرو جتنی استطاعت ہے۔ تو دین بہت ہی آسان ہے،
بہت سمپل ہے. اگر آپ خطبہ نہیں دے سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی عید کی نماز اس طریقے سے ادا ہو جائے گی. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے دوست اور احباب سے اس سال تو ہم گلے نہیں مل سکتے، لیکن بہرحال ہم ان کو عید کی بدھائیاں دے سکتے ہیں. ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت زیادہ ہم لوگوں سے ملتے بھی نہیں ہیں، انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی مبارکبادی بھی دے لیتے ہیں. دینے کی کوشش کریں. اللہم تقبل منا ومنکم، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بھی اور آپ کی نیکیوں کو بھی قبول فرمائے. اور جن سے ملنے کی استطاعت ہو، جو فیملی ممبر ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اگر پہنچ سکتے ہیں تو ان کو بھی عید کی بدھائی دیں. غریبوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا سب سے زیادہ خیال رکھیں. اگر آپ کے پڑوسی ہیں اور آپ کے اقربا اور رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو پریشان حال ہے، خاص طور سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہونے کے باوجود اظہار نہیں کر پاتے، ہمیں خود ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھروں کے اندر طرح طرح کے پکوان تو پکائیں لیکن پتہ چلے کہ پڑوسی کے گھر چولہا بھی نہیں جلا ہے. تو یہ ہماری عید ہوگی ہی نہیں، بلکہ بہت بڑی محرومی ہوگی اگر عید کی، کہ ہم مختلف طرح کے انواع اور اقسام کے کھانے کھائیں اور خوشیاں منائیں اور پتہ چلے کہ ہمارے پڑوس یا ہمارے رشتہ دار ان نعمتوں سے محروم ہوں. تو اگر ہم دوستوں کی خوشیوں کا سبب بن سکتے ہیں تو یہی حقیقی عید ہے ہمارے لیے. ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. اور ویسے بھی دوستوں کو خوش کرنے کے بعد جو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں رہ کر کے، اپنے فیملی کے اندر بھی بسا اوقات رہ کر کے وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عید کو مکمل طور سے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر منانے کی توفیق بخشے. اور اللہ رب العالمین ہمیں اس جو وبا ہے، جو خاص طور سے ایک بیماری پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی شکل میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کو جلد از جلد ختم کر دے تاکہ پوری انسانیت اور خاص طور سے مسلمانوں کو راحت اس سے مل سکے. جب تک زندہ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی توفیق دے. جو عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.